बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम आगाज़ में ही कल हमने इसके ऊपर बात भी की थी कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद भारत के लिए और ज़मीनी रास्ता क्यों खुला है, ये सवाल हमने कल उठाया था। आज काबीना के अंदर इसके ऊपर सैर हासिल बहस हुई है और जो चौधरी फवाद साहब का ट्वीट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म इस पर गौर कर रहे हैं कि फ़िज़ाई रास्ते को बंद किया जाए। याद रहे कि पाकिस्तान ने 5 महीने हिंदुस्तान का फ़िज़ाई रास्ता बंद किया था, जिससे तकरीबन 80 मिलियन डॉलर जो हैं वो नुकसान हुआ था हिंदुस्तान की जो एयरलाइंस थी उनको, और एक बड़ा नुकसान ये माना जाता है। और अगर दोबारा पाकिस्तान ये करता है तो ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान को कम से कम नुकसान इतना ज़रूर होगा कि वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझ ज़रूर सके। बहरहाल आगे क्या होता है ये तो ज़ाहिर है देखना बाकी है। कश्मीर के मसले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ऐलान अगर होता है, कितना मजबूत ऐलान है और ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कश्मीर के ऊपर जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर भी बहुत तनकीद हो रही है। गो के जो पाकिस्तान की या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की इंसानी हुकूक के हवाले से उनका मौक़िफ़ है उसकी पजीराई दुनिया भर में है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको खारजा पॉलिसी के उसमें पैराए में एक बेहतरीन अंदाज में आगे ले पाएगा, ये देखना बहुत अहम है। अच्छा, ये तो एक जाहिर है कि आज की जो लेटेस्ट है, बहुत सारे फैसले काबीना ने किए हैं। आज हम अपने प्रोग्राम का मौजू और अपना जो हमारा जो गुफ्तगू होगी वो एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो कि काबीना के बहुत ही अहम रुकन रहे हैं, बल्कि पीटीआई सरकार के ओपनिंग बैट्समैन, और अगर ये कहा जाए कि सबसे अहम तरीन वज़ीर, सबसे अहम तरीन हलीफ वज़ीर आज़म के पाकिस्तान के रहे हैं और हैं, वज़ीर अब नहीं हैं, लेकिन मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के हवाले से, पीटीआई बहैसियत जमात के हवाले से अगर एक शख्सियत का नाम लिया जाए तो वो है जनाब असद उमर साहब, जो कि आज हमारे मेहमान हैं और उनसे इन सारे मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, एक तवील अरसे के बाद आप टेलीविज़न पे आ रहे हैं एंड आई होप कि जितनी भी इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करेंगे और फाइनेंशियल इशू भी सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये जो फ़िज़ाई रास्ता है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, और ख़ास करके कश्मीर पॉलिसी? फ़िज़ाई रास्ते का जी मुझे भी ज़ाहिर है कि जैसे आपने कहा कि काबीना में नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सुबह मैंने ये सवाल पूछा था, सरवर खान साहब ने उसका जवाब दिया था जो एविएशन मिनिस्टर हैं कि मैं काबीना की मीटिंग में आज उठाऊंगा इस मामले को कि इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। उसके बाद सुना है फवाद चौधरी ने कोई ट्वीट किए, मैंने सरवर खान साहब से अभी रब्ता करने की कोशिश की थी, अभी मेरा हुआ नहीं, सो मुझे ये नहीं पता है क्या फ़ैसला है। इसमें होता ये है कि जिस वक्त हमारी फ़िज़ाई हुदूद दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए बंद करते हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा जो है वो मगरिब की तरफ है और मशरिक की तरफ कम है। तो पाकिस्तान की फ़्लाइट्स जो मशरिक की तरफ जाती हैं उस पर हमें ज़रूर नुकसान होता है, लेकिन भारत की फ़्लाइट जो है मगरिब की तरफ उससे कहीं ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो नुकसान हमें भी होता है फ़िज़ाई हुदूद बंद करने का, लेकिन उनको ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था आपके ख्याल में, क्योंकि ये मौसर तरीन हथियार पाकिस्तान के पास फिल वक्त मौजूद है? जी, इस किस्म की जब सूरत हाल होती है तो कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग है उसके अंदर एक रेंज ऑफ मेजर्स जो हैं उमूमी तौर पर डिस्कस किए जाते हैं। उसके अंदर डिस्कस होगा, मुझे नहीं पता कि इसके बारे में स्पेसिफिकली डिस्कशन हुई थी या नहीं, लेकिन जिस तरीके से पुलवामा के बाद और बालाकोट के बाद जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग थी उसमें सारे रेंज ऑफ ऑप्शंस डिस्कस किए गए थे, मिलिट्री से लेकर इकोनॉमिक तक। तो मेरे ख्याल में जो स्टैंड लिया है प्राइम मिनिस्टर ने, बड़ा बोल्ड, दो टोक वाज़ेह स्टैंड लिया है, उसको अगर आप ज़हन में रखें तो एयर स्पेस, हालांकि जैसे मैंने कहा इससे हमारा नुकसान होगा, लेकिन मेरे ख्याल में एयर स्पेस बंद करना जो है वो एक ठीक कदम होगा। और ज़मीनी तिजारत भी जो कि हाल ही में खुली थी, कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, वो भी बंद कर दी गई है। उसमें भी मैं आपको बता दूं हमारा नुकसान होता है। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो गैप है कि वहां से ज़्यादा आती हैं वो सही है, लेकिन वहां से इसलिए ज़्यादा आती हैं कि दूसरी जगह की निस्बत इधर से बेहतर कीमत मिलती है। लेकिन फिर वही बात है कि आप जंग तो करने जा नहीं रहे, लेकिन आपको ये तो वाज़ेह करना है दुनिया को कि हम इसके लिए, इस कश्मीर के मौक़िफ़ के लिए और उनसे इज़हार यकजहती के लिए, और जो ख़दशा है इस वक्त एक हौलनाक खून बहने का ख़तरा है, उसके लिए हम कीमत अदा करने को तैयार हैं। सर 5 अगस्त के बाद से अब ये फैसला करने की पे गौर हो रहा है। अगर आप काबीना में होते तो आप वज़ीर आज़म से कहते कि पहले ही दिन ये कीजिए?
نہیں میرے خیال میں یہ زیادتی ہوگی, وہ کہتے ہیں نا ہائنڈ سائڈ جو ہے 2020 ہوتی ہے, بعد میں بہت بڑی آبویس چیز ہے, ہو سکتا ہے اس کا خیال آتا, ہو سکتا نہ تھا, کیونکہ انہوں نے دیکھیں ٹریڈ کے اوپر اسی وقت ڈیسیشن لے لیا تھا اور کئی اقدامات کیے تھے. سو مجھے کیونکہ ڈائریکٹلی پتہ نہیں ہے کیا گفتگو ہوئی یا نہیں, تو اس پہ میں کامنٹ کروں. اچھا, کابینہ میں کئی لوگ آپ کو مس کرتے ہیں, آپ بھی کابینہ کو مس کرتے ہیں؟ کابینہ کے کچھ ممبران کو ضرور مس کرتا ہوں لیکن کابینہ نوکری ہے جی, اس سے زیادہ مشکل سخت نوکری اور کیا ہو سکتی ہے. آپ کو بتاؤں میں جتنے لوگ بھی ملتے ہیں نا, تو وہ سب سے پہلی چیز مجھے پتا کیا دیکھ کے آج کہتے ہیں کہ تم کتنے فریش لگ رہے ہو. ریلیکسڈ. میرا 4 کلو وزن بڑھا ہے پچھلے 4 ماہ کے اندر, کیونکہ کھانا پراپر کھانے کو ملتا ہے. سو سخت محنت کی نوکری ہے. نہیں مگر آپ تو ریلیکسڈ ہیں, وہ لگ بھی رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ حکومت اور جو آپ کی جماعت ہے اور جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ تو ابھی تک ریلیکس نہیں ہوئی. کہا یہی جا رہا تھا کہ شاید اسد عمر صاحب سب کے جانے سے بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی, تو بہتری تو نظر نہیں آ رہی سر. آئی تھنک وہ جو ریفارم کا پروسیس ہے, وہ ریفارم کا پروسیس تو ایک ہی ڈائریکشن میں چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی 1-2 اقدام آگے پیچھے کر سکتے ہیں, لیکن ریفارم کا جو بنیادی پروسیس ہے وہ تو چل رہا ہے, وہ پہلے بھی چل رہا تھا, وہ اب بھی چل رہا ہے. تو ڈائریکشن کے اندر تو کوئی چینج نہیں ہے, لیکن زیادہ اچھی تجربہ کار ٹیم ہوگی تو زیادہ اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. بالکل, لیکن سیاسی طور پہ بات ہے سر, سیاسی, چونکہ یہ موضوعات ہم رکھ چھوڑتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کے لیے. جو سیاسی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے 1 سال کے اندر ان کو کامیابیاں ملی ہیں, اور ملی ہیں تو کون سی کامیابیاں ہیں, ناکامی ہے تو کیا ناکامی ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ ہمیشہ بڑے کرٹیکل رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کامیابیاں ہیں اور زیادہ ناکامیاں ہیں؟ بالکل, پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا سب سے بڑا ناقد خود ہو, لیکن آپ کو کبھی بھی مشکلات سے یا غلطیوں سے گھبرا کے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو آپ کی جستجو بالکل جاری رہنی چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی ایویلیویشن کرتے رہیں. اور یہ پرائم منسٹر بھی اکثر وہ کہتے ہیں اچھی ٹیم وہ ہوتی ہے جو صرف ہار کے بعد نہیں, جیت کے بعد بھی ایویلیویٹ کرتی ہے کہ ہم اس میں اور بہتری کیا کر سکتے تھے. تحریک انصاف کی حکومت میں پہلے 1 سال کے اندر اگر میں دیکھوں تو کیا بہتر نظر آیا. میرے خیال میں ایک جو بہت چیز واضح ہو کے نظر آئی, اور شاید ہم میں سے کچھ لوگ جو جاتے تھے باہر ان ڈیلیگیشنز کے اندر, ان کو زیادہ اس کا احساس ہوا, ایک پاکستان کی لیڈرشپ کی عزت ہمیں نظر آئی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی جو کوئی اپنا, نہ اس کو کوئی دبئی میں یا ابو دھابی میں پناہ لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے, یا ریاض کے اندر یا لندن کے اندر, نہ وہ کبھی امریکہ والوں سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ اچھا پیچھے حکومت بدلوانے کے لیے کریں. تو وہ کیونکہ بیگیج نہیں لے کر آئے, بالکل آزادانہ طور پر, اور ایک جیسے ملک کی نمائندگی ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے بھی ہمیں ملے, ہمیں دیکھنے کے اندر ملے. اور میرے خیال میں جو سب سے اچھی کام ہم نے کیا, پاکستان کی جو مسلم دنیا کے اندر ایک یونیک پوزیشن ہے, اس پوزیشن کو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا, وہ آپ کو نظر آیا. ہم سعودی عربیہ کے ساتھ بھی تھے, ہم یو اے ای کے ساتھ بھی تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھ رہے تھے, اور ساتھ ہم ایران بھی جا رہے تھے, اور قطر بھی جا رہے تھے, اور ان کے ساتھ اور ٹرکی بھی جا رہے تھے. تو ایک جو اسلامک ورلڈ کے اندر ایک یونیک پوزیشن ہے پاکستان کی, وہ آپ کو نظر آئی ہوتے ہوئے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہے, میرے خیال میں آپ کچھ بھی کہیں تو کم سے کم کوئی بھی اس وقت چہمگوئیاں یہ نہیں کر رہا کہ عمران خان نے کوئی کرپشن کر دی یا ان کے کوئی بڑے وزیر میں کسی نے کر دی. تو ایک نسبتاً ایک امیج میں, ریالٹی تو ہے ہی ہے, بٹ امیج کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ناقدین کی اگر آپ تنقید بھی پڑھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ پہلو نہیں نظر آتا جو پاکستان میں اکثر حکومتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. وہ پازیٹیو چیز نظر آئی. تیسری جو ہے, ایک پرائم منسٹر کا جو بہت زیادہ ان کا, اور وہ ان کی وہ دل کی چیز ہے کہ ہر چیز میں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا غریب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. وہ اقدامات کیے گئے, اور اس کا بھی ہم نے ریئل ایکشن ہوتے ہوئے دیکھا. سوشل پروٹیکشن ڈویژن بنا, احساس پروگرام آیا, بجٹ کے اندر کوئی 50% کا اضافہ کیا گیا, پناہ گاہ بنی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو یہ کچھ اچھی چیزیں ہوئی. جو چیز اتنی اچھی نہیں کر سکے, نئی ٹیم ہے, گورننس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بتدریج بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے میں تو بالکل کلیئر ہوں کہ دوسرا سال جب آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی حکومت کا, اس میں گورننس کی پرفارمنس پہلے سال سے بہتر ہوگی, انشاءاللہ تیسرے میں دوسرے سے بہتر ہوگی. یہ اچھا, جیسے نیب قوانین احتساب ہے, احتساب ہو رہا ہے اس وقت, نواز شریف صاحب بھی تقریباً مائنس ہو گئے ہیں, زرداری صاحب بھی مائنس ہیں, کم از کم تحریک انصاف کے چیپٹر میں تو مائنس ہو چکے ہیں. ان کے اندر جانے سے اور نیب کے جو کاروائیاں ہیں ان کے ہونے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ معیشت بہتر ہوئی ہے یا معیشت پیچھے گئی ہے؟
دیکھیں جب احتسابی عمل چل رہا ہوگا تو اس سے ظاہر ہے ڈسرپشن ہوتی ہے, پولیٹیکل انسرٹنٹی کاز ہوتی ہے, تو معیشت کے لیے شارٹ ٹرم میں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک نیگیٹو پہلو ہوتا ہے. صرف ایک چیز میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ میں بہت اس کے اوپر بات چیت سنتا ہوں, نہ نیب کا قانون تحریک انصاف کا بنایا ہوا اور نہ نیب کے لیڈر تحریک انصاف کے اپوائنٹ کیے ہوئے. یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے وقت کے اندر 18ویں ترمیم آخری کمپلیٹ ری ہال ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کا, تو انہوں نے کنفرم کیا اس نیب کے قانون کا, حالانکہ نیب تو پہلے بنی تھی مشرف صاحب کے وقت کے اندر, بٹ دونوں پارٹیوں نے مل کے اس کا قانون کو کنفرم کیا اور دونوں پارٹیوں نے ہی مل کے نیب کے چیئرمین کو لگایا. تو یہ آپ کو اگر نہیں پسند آ رہا نیب کیا کر رہی ہے تو آپ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے اور آپ کے اپنے لگائے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. لیکن سر جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا, کل بھی انہوں نے یہ کہا سوابی کے اندر, تو جب وہ یہ کہتے ہیں تو پھر امپریشن یہی جاتا ہے کہ احتساب تو صرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے ویژن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. پھر تو نیب تو مائنس ہوگی, پھر تو پھر صرف اور صرف خان صاحب ہیں. تو کیا نہیں, میں دونوں سے میں جوڑ نہیں سکا دونوں باتوں کو کہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا, دوسرا ہے کہ کیا نیب آزاد ہے یا نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف کے لوگ پکڑے جاتے ہیں, جیلوں میں ڈال دی جاتے ہیں, بند کر دی جاتے ہیں, سٹنگ منسٹرز, یہ کبھی آج تک کسی گورنمنٹ میں پہلے نہیں ہوا, سٹنگ منسٹرز پنجاب میں 2 جا چکے ہیں. اور وہ 2 کون ہیں؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ایسی ٹوپی ڈرامہ ہے, وہ دکھانے کے لیے کہ نیوٹرل ہے. یار دکھانے کے لیے اور کوئی دینے کے لیے نہیں رہ گیا تھا. ایک وہ منسٹر جو عمران خان کے قریبی ترین جو ساتھی ہیں ان میں سے ایک, اور دوسرا ان کا اپنا میاں والی کا MP ہے جو منسٹر ہے. سو نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ, نیب کی انویسٹیگیشن عمران خان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں بلو آئیڈ بیوروکریٹ اعظم خان SPM ان کے خلاف کیس چل رہا ہے, پرویز کھٹک کے خلاف, عمران خان کا اپنا وہ ہیلی کاپٹر والا کیس چلا جا رہا ہے. سر یہی تو بات ہے, وہ کہتے ہیں اعظم خان صاحب کی انکوائری چل رہی ہے وہ اندر نہیں ہے, زرداری صاحب کی انکوائری چل رہی ہے وہ اندر ہے, باقیوں کی انکوائریاں چل رہی ہیں وہ اندر ہے, فواد حسن فواد کی چل رہی ہے وہ اندر ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. بٹ یہ جب آپ نام لے رہی تھے تو آپ نے سبتین کا کیوں نہیں نام لیا, آپ نے علیم خان کا کیوں نام نہیں لیا, آپ صرف پیپلز پارٹی والوں کی نام لے رہے. علیم خان کی ضمانت ہو گئی, باہر آ گئے نا, باہر گئے تھے نا اندر, تو شہباز شریف کی بھی ضمانت ہوگی, وہ بھی باہر آ گئے. سو یہ جو کر رہی ہے نیب, اچھا کر رہی ہے, برا کر رہی ہے, بٹ اکراس دا بورڈ تو کر رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اس کا معیشت کے اوپر واقعی اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جو ابھی کابینہ کے اندر بھی ڈسکشن ہوئی, یہ میں نے ایز فائنانس منسٹر میں نے سوچا بھی تھا تھوڑا سا کہ میں بولوں پبلکلی یا نہیں, پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, مجھے پبلک پوزیشن لینی چاہیے. نیب کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی؟ نیب کی ہمیں ضرورت اس لیے پڑی کہ ہم نے کہا کہ ہماری ڈیموکریسی اور ہمارے ادارے اتنے مضبوط نہیں ہوئے ہیں کہ ایگزیکٹو کے نیچے کنٹرول میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ ایگزیکٹو جو ہے یعنی حکومت جو ہے اس کا احتساب کر سکے. تو اس لیے ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارے کی ضرورت ہے. جو نارمل بزنس ٹو بزنس, میرے پاس ابھی آئے وہ پنجاب کے پتہ نہیں کس شہر میں تھا جی, وہ میرا ہاؤسنگ کا وہ فلیٹ تھا, اس نے دیا نہیں تو میں نے کیس جو ہے نیب میں کر دیا. 2 پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ میں نیب, اس سے 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو کیونکہ نیب کا قانون بہت سخت قانون ہے اور وہ اس لیے بنایا گیا کہ طاقتور ترین لوگوں کا انہوں نے احتساب کرنا تھا, تو وہ سختی جو ہے وہ اب ایک بالکل روٹین کیس کے اوپر بھی استعمال ہو رہی ہے. تو ایک تو اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے. دوسرا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو فوکس ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے نا, نیب کا تو فوکس ہونا چاہیے. تحریک انصاف کی ابھی سٹنگ گورنمنٹ ہے, ان پہ فوکس ہو. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گزری ہے, بڑے سینئر بیوروکریٹس ہیں, وہ لوگ جو ایگزیکٹو کو کنٹرول کرتے ہیں, اس لیے ایگزیکٹو کا ادارہ جو ہے FIA وغیرہ اس کو نہیں ان پہ احتساب کر سکتا. تو دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے میرے خیال میں, اس لیے ہم نے کہا تھا کہ بہتر. تو فائنلی آپ کی بات تسلیم ہو گئی, فائنلی جو بات جی ابھی اس کو آج بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ نیب قوانین کے اندر تبدیلی کے لیے جو ہے وہ تیزی لائی جائے. یہ فروغ نسیم اور میں نے خیال میں اکتوبر یا نومبر میں بھی ہم نے آپ علی زیدی, فروغ نسیم, انہوں نے یہ بات کہی تھی, تو اس وقت وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو کہ اب 9-10 مہینے یا 8 مہینے کے بعد جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. تو نقصان نہیں, سمجھ کی بات نہیں تھی, سمجھ کی بات نہیں تھی. سوال یہ, آپ کی حکومت آئی, تحریک انصاف کا سب سے بڑا دعویٰ کیا تھا؟ احتساب کا. بالکل, یہ حکومت, اور یہ آپ کو پتا ہے, آپ کو مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا کہ جب عوام کے اندر بات جاتی ہے تو وہ بہت باریکی کے اندر نہیں سمجھی جاتی, وہ موٹی موٹی بات سمجھی جاتی ہے, رائٹ. تو وہ تحریک انصاف کی حکومت آگے پہلا کام یہ کر رہی ہے کہ نیب کے قانون کو کمزور کر رہی ہے. کسی نے تفصیل میں نہیں جانا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چینج کی بات کی جا رہی ہے یہ تو رزاق داؤد صاحب جو ہیں, کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے, وہ بھائی جو حکومت کے ساتھ پروجیکٹ سائن ہو رہا ہے تو وہ تو پھر بھی نیب کے دائرے کے اندر ہوگا نا. رزاق داؤد کا جو بھی ڈیم ہے, وہ پتہ نہیں مجھے نام بھی نہیں یاد اس کا,
وہ تو اس سے نہیں نکل رہا. جی. سو لوگ جو ہیں وہ ظاہر شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. شفافیت کے اوپر ان کے سوال اٹھے تھے, ادروائز ان کے اوپر وہ آئی ایگری ود یو کہ جب پرائیویٹ اس کے اوپر کمپنیز کو ڈراتے ہیں, جو کہ ہوا ہے کہ آپ کے مشیر اطلاعات کو کہنا پڑا کہ لوگ گدوں کے اندر, میٹرس کے اندر جو ہے پیسے دبا کے بیٹھے ہیں, وہ سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے. ڈاکٹر عشرت حسین ہوں, آپ ہوں, فیروز نسیم ہوں, جو کراچی سے بلانگ کرتے تھے, انہوں نے یہ بات کہی, مگر اب فائنلی اس کے اوپر بات ہو رہی. تو یہ نا تجربہ کاری تھی یا عدم اعتمادی تھی؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا, یہ دیکھیں یہ سیاسی طور پہ ایک آسان, ابھی بھی جو پرائم منسٹر یہ سٹیپ لے رہے ہیں, یہ کوئی آسان سوال نہیں. طوفان میں شروع ہو گیا تھا نا, میں اس دن دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر اتنی بڑی بڑی تصویریں چل رہی تھیں, اسد عمر, رزاق داؤد اور پتہ نہیں کس کس کی. سو وہ آن سلاٹ بھی آئے گا, تنقید بھی ہوگی, مشکل سٹیپ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ موٹی بات سمجھتی ہے, تو خطرہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو میسج یہ جائے گا, او جی یہ تو انہوں نے احتساب سے ہٹنا شروع کر دیا پیچھے, اگلی بات پتہ کہ لوگوں نے کہنی, میں بھی سے بتا دوں, وہ دیکھو جی این آر او تو ہو گیا نا. سو یہ تو سیاسی وہ بات ہے, اس کا گورننس کے تجربے سے کوئی تعلق نہیں. سر وہ ہوا ہے این آر او یا نہیں, لیکن جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ این آر او کرنے کے لیے تیار ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. جو نئے ترامیم تجویز کیے جا رہے ہیں اس میں آپ نے بیوروکریسی کو اور بزنس مین کو ہاتھ نہیں لگانا. ٹھیک ہے آپ پرائیویٹ اس کے اندر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر کیا بزنس مین نے یا جو بیوروکریسی ہے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی؟ میں نے یہ ڈرافٹ دیکھا ہی نہیں ہے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اگر بڑے لیول کی کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو اس میں منسٹر کے اوپر اگر کچھ ہوتا ہے تو سیکٹری جو ہے وہ اس سے بری ذمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رولز آف بزنس میں ساری ایکچوئل تو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سیکٹری ہے, میں نے اس کی تفصیل نہیں دیکھی ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وزیر اعظم کے ارد گرد جو 2-3 اہم لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے ایسی ترامیم جو ہے وہ سجیسٹ کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہوا. نہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں یہ پاکستان اتنی شک کی فضا رہتی ہے نا, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی لا بنے گا جو ریٹرو ایکٹیو ہوگا اور پرانے کیسز اس میں اڑ جائیں گے, تو کورٹ کے اندر جا کے 2 منٹ میں چیلنج ہو جائے گا. سو وہ جو کچھ بھی ہوگا مستقبل کے لیے ہوگا, ماضی کے لیے نہیں ہو سکتا. اور جو گورننس کے ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی آپ مطمئن ہیں, کیونکہ 65% آپ کا صوبہ پنجاب ہے جو کہ آپ کو کما کے بھی دیتا تھا, ظاہر ہے کہ سندھ کے ساتھ یا کراچی کے ساتھ, لیکن اس کی گورننس تو اس وقت ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا. آپ مطمئن ہیں ان کی گورننس سے؟ اچھا, آسمہ شرازی نے ابھی اپنا ثبوت دیا ہے ایک اچھے سینٹرل پنجابی ہونے کا. 65 نہیں ہے بیوی, 56% ہے. 56 سے چلے 56 بہت بڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ گورننس کے اندر تجربہ جیسے جیسے بڑھتا رہے گا بہتری آتی چلی جائے گی. بائی دی وے پنجاب میں کوئی بہت اچھے ہمارے منسٹرز ہیں جن کی بہت پہلے سال کے اندر بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. میاں اسلم اقبال انڈسٹریز کے اندر بہت اچھا کام کرتے رہے, ہاشم جوانبخ فائنانس کے جو ہیں وہ بہت اچھا کام کرتے رہے, کرنل صاحب جو ریونیو والے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. ابھی آپ نے نمبرز دیکھے ہوں گے, 46% اون ریونیو, پنجاب کا اپنا ریونیو جو ہے جولائی میں اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کی وجہ سے. اور کئی ایسے منسٹرز ہیں جو بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں. اور بزدار صاحب کی ٹیم کے کپتان ہیں, تو اگر نیچے کام اچھا ہو رہا ہے تو بزدار صاحب کو اچھا ہی کر رہے ہوں گے. اچھا ناظرین, ہم بات کریں, بہت اہم گفتگو ہے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بہت عرصے کے بعد ٹی وی پہ بھی آئے ہیں اور بہت اہم شخصیت بھی ہیں, اور یہ آپ کو پروگرام کے اگلے حصوں میں ضرور پتہ چل جائے گا. گفتگو ہم کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب اسد صاحب آپ ہوں اور اکانومی نہ ہو, تو ہمیں تو اتنی اکانومی پتہ نہیں, مگر آپ کو تو پتہ ہے. ہمیں تو صرف فگرز جو اخبار میں آتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کا بجٹ خسارہ ہے وہ 28 سال کی تاریخ میں سب سے اوپر ہے. مہنگائی اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. شرح سود بلند ترین سطح کے اوپر ہے. آپ کے جانے کے بعد یہ چیزیں ٹھیک ہو جانی چاہیے تھیں, کیونکہ ہمیں وہ دور یاد ہے جب آپ پہ تنقید ہو رہی تھی. یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو؟ پہلی بات تو کیونکہ سب ویوز دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کی ریکارڈ کی تصحیح کر دوں. پہلا والا بات آپ نے جو کہی تھی بجٹ ڈیفیسٹ کی, وہ درست بات تھی. اگلی 2 باتیں آپ کو کسی نے غلط بتائی ہیں. اچھا, پاکستان میں اس وقت مہنگائی کی شرح 10.3% ہے جی, اور اس سے زیادہ پچھلی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اس میں پیک جو ہے وہ اس سے زیادہ تھی. پیپلز پارٹی کی جو اس سے پہلی حکومت تھی اس کے اندر تو 20% سے بھی اوپر چلی گئی تھی مہنگائی کی شرح. سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی کی شرح جو گزری ہے وہ بھٹو صاحب کا دوسرا سال جو تھا 1974, اس وقت گزری ہے. 74-75 کے اندر 27%. تو یہ 5.5 سال کی بلند ترین سطح پہ ہے, سامنے پڑا ہوا ہے. 5.5 سال کی ہوگی ضرور. اچھا, سو دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں تو اس کے اندر ایسی ہیں کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کریٹ کیا گیا نا, اس کو میں ہمیشہ میڈیکل کی مثال دیتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ اس کو گزرتے ہیں یا خود اس سے گزرتے ہیں یا اپنے کسی گھر والے کو دیکھا ہوتا ہے کہ جب آپ کی نہاریاں اور
کھابے کھا کے آپ نے اپنی آرٹریز بلاک کرا لی نا, تو اس کے بعد آپ کی جب بائی پاس سرجری ہوتی ہے تو وہ ایک تکلیف دہ چیز ہوتی ہے, اور اس سے جو ڈاکٹر آپ کو علاج کرتا ہے, یا خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے, جو کیمو تھراپی ہوتی ہے, تو وہ تکلیف دہ امر ہوتا ہے, لیکن اس سے مریض بچ جاتا ہے. سو معیشت کی جو بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جائے بغیر, وہ جب اتنی حالات اس سٹیج پہ پہنچ جائے جہاں کہ ابھی ہمارا پہنچا ہوا تھا, آج تک ابھی تاریخ میں اتنی خطرناک صورتحال نہیں تھی, تو وہاں سے نکلنے کا عمل تو ایک تکلیف دہ ہے. ایک تو وہ ویلیو ہے جس کی وجہ سے یہ پرائسز بڑھ رہی ہیں, وہ جو خسارے کم کرنے کے لیے آپ کو ٹیکسز بھی بڑھانے پڑے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے اس وقت مجھے یہ فیل ہوتا ہے, اور یہ ہماری جو 4 ستمبر کو ہے اگلی قائمہ کمیٹی کی میٹنگ, اس میں نے یہ ایجنڈا پہ بھی ڈالا ہوا ہے کہ مہنگائی اور اس کے لیے آگے فوکس کیا ہے اس وقت فائنانس منسٹری کی اور سینٹرل بینک کی, اور کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں. ٹیکنیکل ٹرم ہے لیکن اس کو انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز کہتے ہیں. جب معیشت کے اندر, عوام کے اندر ایک ماحول ایسا بن جائے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مہنگائی ہونے جا رہی ہے, تو لوگ قیمتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ریزسٹنس کم ہو جاتی ہے, کیونکہ سب مینٹلی ایکسیپٹ کر دیتے ہیں کہ اس وقت تو مہنگائی ہو رہی ہے تو ہر چیز مہنگی ہوگی, جو کہ ہو چکا ہے. اس وقت میرے خیال میں وہ انفلیشنری ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا, وہ بھی جس کو کہتے ہیں انلیش ہو چکی ہیں. اور سوشل وہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس میں دیکھ رہا تھا اگست کا چیزیں, اور وہ بھی ہم نے اس کی خاص چیزوں کے لیے بھی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے, ہم نے اپنی قائمہ کمیٹی میں منگایا تھا, 5 سیکٹرز کی رپورٹس بھی مانگی تھی. اس میں 2 سیکٹرز کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ کچھ کولوژن ہو رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس وقت ظاہر ہے, اور آئی ایم شیور اس میں ہوگا بھی ایسے, کہ جو حکومت ہے اور خاص طور پہ فائنانس منسٹری جو ہے اور باقی جو پروونشل گورنمنٹ جو ہیں, مہنگائی اس وقت نمبر 1 ایشو ہے اور اس کے اوپر ضرور کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں حیرت اس بات کی ہے کہ جب آپ تھے اور آپ کے جو آخری دن تھے کچھ 1-2 ہفتے, اس میں آپ نے کہا کہ آئی سی یو میں سے نکل رہی ہے معیشت, اور جو ہماری اطلاعات ہے, بلکہ آپ نے ایک آپ کا لیکچر وہ بڑا وائرل بھی ہوا کہ آپ نے پرائم منسٹر کے سامنے نمبرز رکھ دیے کہ یہ نمبرز ہیں اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ایسا ضرورت نہیں ہے. کیوں پھر حکومت آئی ایم ایف کے پاس گئی, کن شرائط پہ گئی, اور کیا وہ شرائط ہمیں مہنگی پڑی؟ 2 چیزیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ, کیونکہ وہ انٹلیکچول پراپرٹی رائٹ کسی کے چھیننے نہیں چاہیے, یہ جملہ میرا نہیں تھا, یہ عامر متین کا تھا. آئی سی یو سے آپ میرے خیال میں تھی یہ بریفنگ میں, یہ عامر متین نے کہا تھا, بڑا اچھا جملہ, مجھے بالکل ایکوریٹ تھا وہ, بالکل صحیح ہے کہ وہ آئی سی یو سے نکل کے, لیکن ابھی ہم نے کہا تھا ہسپتال میں ہی ایک کمرے میں, ابھی یہ لیکن اس کو نکل ہی آنا تھا مکمل طور پہ صحت مند نہیں ہوئے. لیکن وہ جو نکلنے کا پروسیس ہے نا, دیکھیں وہ جو 6-8 مہینے شروع کے تھے وہ سروائیول موڈ تھا. ابھی آپ نے تقریباً 18 مہینے کے ایک اسٹیبلائزیشن موڈ سے گزرنا ہے. ابھی آپ ایک دم سے بھاگنا دوڑنا, وہی جیسے میں کہا نا, آئی سی یو سے نکل آئے, نارمل کمرے کے اندر ہیں, لیکن ابھی آپ جم جانے کے لیے تیار نہیں کہ وہاں جا کے ویٹ لفٹنگ شروع کر دیں, دوڑنا شروع کر دیں. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آئے گا وقت, اس میں وہ جیسے میں نے کہا تقریباً 18 مہینے کا پیریڈ آپ لگا لیں, ابھی سے 1 سال اور ہم اس کے اندر گزرنے کی. جہاں تک آئی ایم ایف کا دیکھیں, وہ بہت زیادہ اس کو الحمدللہ دیکھ بھی رہی ہوتی ہے میڈیا کے, کون سا کہیں سے مثالہ کیا نکالے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو اقدامات اٹھائے گئے, کیونکہ ہم نے فرق کیا کیا تھا, عام طور پہ ملک جو آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں کر رہے ہوتے نا, تو وہ ریفارم کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مشکل اقدامات نہیں کریں گے. ہم نے تو آتے ہی 4 ہفتے بعد تو پہلا سپلیمنٹری فائنانس بجٹ ہو گیا تھا, جس میں ٹیکس ریورسلز ہوئے, ریگولیٹری ڈیوٹیز لگیں, پالیسی ریٹ ہائیکس آئے, سینٹرل بینک نے ایکشنز لیے. تو ہم تو ایکشنز لیتے جا رہے تھے, تو اس سے بہتری نظر آئی, اور اسی کی وجہ سے جب آئی ایم ایف ایگریمنٹ فائنلی سائن ہوا ہے, تو یہ اس شرائط سے بہت بہتر شرائط ہیں جو وہ نومبر میں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. اور وہ بہتر ہوئی اس لیے کہ ہم نے رزلٹ پروڈیوس کر کے دکھائے گراؤنڈ کے اوپر. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میری اسیسمنٹ ذاتی یہ تھی کہ یہ کمپلشن نہیں ہے, یہ ایک آپشن ہے. لیکن تمام ایکسپرٹس سوائے ڈاکٹر اشفاق حسن خان کے, every expert said no, we should go to that. So just to be fair, آپ کیا کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے خیال میں پاسبل تھا کہ اس کے بغیر بھی, لیکن وہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے, وہ بہت مشکل راستہ ہے. میں تو دیکھیں یہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہم دیکھ رہے, اس کو تو ہم ایک پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں, لیکن تمام ایکسپرٹس جو ہیں, جتنے بھی ڈفرنٹ اوپینین رکھنے والے ہیں سوائے ڈاکٹر اشفاق حسن خان کے, سب کی رائے یہ تھی کہ آئی ایم ایف, اور اگر ہم نہیں جاتے تو ہم سروائیو کر سکتے تھے. یہ میرے خیال میں یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم سروائیو کر سکیں, لیکن وہ سروائیول کے لیے بھی مشکل فیصلے کرنے ہوتے, یہ نہیں کہ لالی پاپس مل رہی ہوتی. سو یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو ہم جو ہے وہ بہت اس وقت پیٹرول جو ہے 50 روپے کا کر دیتے. آپ نے ریفارم کے پروسیس سے پھر بھی گزرنا ہے. پھر ایک اور تنقید آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف پہلے جانا چاہیے تھا, آپ بعد میں کیوں؟ میں تو فلور آف دا ہاؤس بتا چکا ہوں ایک ایک چیز. یہ جو جملہ ہے نا,
یہ بھرے ہوئے پیٹ والوں کا جملہ ہے. اگر آپ کی جائیدادیں ہوں نا اربوں کی, اور خاص طور پہ اگر آپ کی اربوں کی جائیدادیں ہوں ملک سے باہر, ڈالر کے اندر اور پاؤنڈز کے اندر, تو پھر آپ کے لیے کہنا بڑا آسان ہے کہ فرق کیا پڑتا ہے, کرنا تو ہے ہی, ڈالر 184 نہ صحیح 160, کیا فرق ہے, 24 روپے ڈالر کی قیمت کے اندر فرق لگ پتا چاہے گا. بجلی کی قیمت 94%, اگر گیس کی قیمت 94% کے بجائے 30% بڑھ رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, اگر بجلی کی قیمت 50% کے بجائے 15% بڑھ رہی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. وہ اس سے پوچھیں جس کو یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ میں رات کو گھر جا کے اپنا کھانا کیسے ٹیبل پہ رکھوں گا اور میں اپنے بل کیسے ادا کروں گا. تو وہ جو 6 ماہ کے اندر انسرٹنٹی ہوئی اسٹاک مارکیٹ کے اندر, بالکل اسٹاک مارکیٹ میں انسرٹنٹی ہوئی, IMF ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد انسرٹنٹی ختم ہوگی کیا؟ نہیں. اسٹاک مارکیٹ آج اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 6000 پوائنٹ کم ہے اس دن سے جس دن میں نے ریزائن کیا تھا کیبنٹ سے. 6000 پوائنٹ آج اس سے کم ہے. اگر صرف وہی مسئلہ تھا کہ IMF کی انسرٹنٹی تو کیوں نہیں بڑھ گئی, آپ کی انفلیشن کیوں نہیں گر گئی, آپ کی انویسٹمنٹس کیوں نہیں بڑھ گئی. یہ جیسے میں نے کہا نا, اور میں بار بار ہی کہتا ہوں, ملک کا وزیر خزانہ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں 21 کروڑ عوام کو دیکھ کر. سر وہ تو وہ کرے گا جو الیکٹڈ ہوگا نا, یہ تو اسد عمر الیکٹڈ ہیں تو وہ شاید کر سکیں گے نا. یہاں تو آپ کے سارے جو ہیں وہ نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ کابینہ کے اندر فیصلے کر رہے ہیں. نہیں, یہ اتنا کوئی ضروری نہیں ہے, کیونکہ آسما شیرازی بھی الیکٹڈ نہیں ہے, لیکن وہ لوگوں کا دکھ جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتی ہیں. سر وہ ہے, مگر پھر بھی جو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ میٹر کرتا ہے. آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں, آپ لوگوں کو فیس کرتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ دیکھیں, ایک ہر ملک کی اپنی ٹریڈیشن بھی ہوتی ہے. آپ کو پتا جرمنی بہت زیادہ کامیاب معیشت ہے, بہت کم جرمن فائنانس منسٹرز گزرے ہیں جو اکانومسٹ ہوئے ہیں. امریکہ میں جو فائنانس منسٹرز بنتے ہیں زیادہ تر وہ کارپوریٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اکانومسٹ نہیں ہوتے. پاکستان کے اندر ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم الیکٹڈ لوگوں کو وزیر خزانہ نہیں بناتے, اور یہ جو بھی گورنمنٹ ہو, وہ بھٹو صاحب نے بھی مبشر حسن کو فارغ کر دیا تھا چند مہینوں کے بعد, پیپلز پارٹی آئی, انہوں نے نوید قمر کو فارغ کر دیا تھا چند مہینوں کے بعد, ڈار صاحب جو ہیں وہ تو سینٹ سے آتے تھے. سو پاکستان کی تاریخ اگر آپ وہ فائنانس منسٹری میں جائیں نا اور وہ بورڈ آپ پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں چند مہینے ایسے گزرے ہیں جس میں کوئی الیکٹڈ MNA جو ہے وہ فائنانس منسٹر تھا. یہ ملک کی ٹریڈیشن ہے. ہم سوچ رہے تھے کہ تبدیلی سرکار ہے تو اس میں یہ تبدیلی آئے گی کہ الیکٹڈ لوگ ہی فیصلہ کریں گے, مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد ہم ضرور بات کریں گے کہ کیسے ہوں گے اگلے 6 مہینے, کیا ہوگا اگلے 6 مہینوں کے اندر, یعنی پولیٹیکلی بھی اور آپ کی جو اکانومی ہے اس کے حوالے سے بھی. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور جناب اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب, جو ناقد ہیں آپ کی جماعت کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر جماعت میں سب لوگ ایک جیسے ہوں, ان کے اختلافات نہ ہوں. ایسا کیوں ہے کہ اسد عمر صاحب کے خلاف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف شاہ محمود قریشی, اور یہ صرف PTI میں کیوں ہو رہا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سیاسی جماعت ہے جہاں سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتا دیں اس پارٹی کا نام. انگلینڈ کے اندر 2 بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ گئے تھے, وہ ایڈ ملیبینٹ اور ڈیوڈ ملیبینٹ جو ہے, وہ دونوں اپنے ایک دوسرے کے خلاف لیبر پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے آ گئے تھے. امریکہ کے اندر آپ آج کل جو ہے وہ ڈیبیٹ ذرا سنیں, وہ ایک کینڈیڈیٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے. سو یہ تو, اور جو پارٹیاں بڑے ملک کے اندر, اور خاص طور پہ ایسا ملک جیسا پاکستان ہے جو ایک ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے, یہاں پر جب بھی کوئی پارٹی الیکشن جیت کر اقتدار میں آئے گی وفاق کے اندر, تو وہ پارٹی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا بگ ٹینٹ پارٹی, یعنی وہ ایک ایسی جماعت ہوگی جس میں بہت مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہوں گے. صرف ایک سوچ والے کبھی بھی اکثریت پوری بن ہی نہیں سکتی زیادہ تر بڑی ڈیموکریسیز کے اندر, خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے اندر. سو یہ تو ایک نیچرل فینومینا ہے. میں جو چیز جو میرا لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا اگر 2 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ پرومیننٹ ہوں, مجھے زیادہ اچھی پوزیشن ملے بنسبت دوسرے کے, اور ان کا آپس میں مقابلہ چلتا ہے, تو جب پارٹی کے کام کی ڈیلیوری کی بات آتی ہے تو کیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور میں نے ابھی تک کوئی سچویشن نہیں دیکھی جہاں پر پارٹی کے لیے جب کرٹیکل وقت آتا ہے, چاہے وہ اپوزیشن کا زمانہ ہو, لاک ڈاؤن ہو, دھرنا ہو, یا وہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ جا رہے ہو, جہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پھرنا مقابلہ. تو پھر جہانگیر ترین صاحب کو آپ سے کیا اختلافات ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وزارت کے خاتمے میں اور آپ کے استعفے کے پیچھے ان کا کردار ہے. مجھے تو انہوں نے بتایا نہیں. میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, چونکہ اتنے مہینوں کے بعد انٹرویو ہو رہا ہے نا, میں آپ کو, چلے آپ میرے سے اسی کی بات کرتے ہیں.
اور اس وقت انسان بالکل جس وقت اس پروسیس کے اندر ہو تو اس وقت تو زیادہ بالکل اوپنلی بات کرے گا نا. میں جب پریس کانفرنس کی جس میں نے یہ اناؤنس کیا کہ میں کیا کہا, میں نے ٹویٹ کی اور اس کے میں نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد یہ پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں مجھے کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ جی آپ کے خلاف سازش ہو رہی تھی اندر, تو آپ بتائیں کہ کون سازش کر رہا تھا. تو میں نے کہا کہ جناب اب آن ایئر لائیو جا رہا تھا, کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے مجھے میں نے کہا یہ بہت سارے یہاں بیٹ رپورٹرز بیٹھے ہوئے جو میرے ساتھ رابطے میں ہوتے تھے, ان میں سے کئی لوگوں نے مجھے کئی موقعوں پر یہ کہا کہ آپ کے خلاف اندر سے سازش ہو رہی ہے. کوئی ایک مجھے بتا دے کہ میں نے مڑ کے پوچھا ہو کون کر رہا ہے, کبھی ایک دفعہ میں نے سوال بھی نہیں تو آپ کو یقین تھا کہ کون کر رہا ہے اس لیے آپ نے مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. اچھا, مجھے انٹرسٹ ہے, میں وہاں 16 گھنٹے کام کر رہا ہوں اور 16 گھنٹے کام کے باوجود جو ہے جو مسائل ہیں وہ سارے ہم ان سے نہیں ڈیل کر سک رہے, اور اتنی بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے, تو وہ آپ کریں گے یا یہ بیٹھ کے یہ دیکھتے رہیں گے کہ کون سازش کر رہا ہے نہیں کر رہا. اگر کوئی کر بھی رہا ہے, فرینکلی مجھے تو کوئی بھی نہیں پتا کہ کوئی سازش تھی کہ نہیں تھی. تو آپ دوبارہ تو روز نئی کوئی سٹوری ملتی ہے, ہاں. کبھی مجھے بولتے ہیں فوج نے نکال دیا, کبھی بولتے ہیں امریکہ نے نکال دیا, پتہ نہیں اسد عمر اتنی بڑی توپ کیا چیز تھی جو سارے بیٹھ کے سر وزیر خزانہ. پھر لیکن آپ کو دوبارہ پھر آفر بھی کیا گیا وزارت لینے کا, پرائم منسٹر نے بھی کہا, آپ نہیں گئے, کیوں؟ دیکھیں میری پی ٹی آئی کے ساتھ کمٹمنٹ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے نا, وہ اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں ادھر آیا ہوں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے. آپ الیکشن سے پہلے چلے جائیں. الیکشن سے پہلے عمومی طور پر یہ کہا جاتا تھا, پرائم منسٹر نے بھی کہیں کہا, لیکن عمومی طور پر یہ کہا جاتا تھا جی وزیر اعظم ہے اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی, جہانگیر ترین, اسد عمر, یہ لیڈرز ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو پرائم منسٹر ہمیں بلا کے, ایک ہمارا واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا تھا جس میں جہانگیر, شاہ صاحب اور میں تھے صرف. شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین تھے پارٹی کے, جہانگیر ترین سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے. میرے پاس کیا ہوتا تھا؟ میرے پاس پارٹی کا یونین کونسل کا بھی عہدہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, تو میں اس وقت بھی کنٹریبیوٹ کرتا تھا. تو ابھی تو میں قائمہ کمیٹی کا چیئرمین ہوں, ایم این اے ہوں, تو میں کنٹریبیوٹ کر بھی سکتا ہوں اور کر بھی رہا ہوں. میں ایکٹیولی انگیجڈ ہوں. آپ کسی سول سرونٹس والے سے بھی پوچھ لیں. پرائم منسٹر ابھی بھی آپ سے پوچھتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر, یا اب رابطہ کم ہو گیا آپ کا؟ رابطہ کم ہے. میں خاص طور پہ اکانومی پہ تو میں بات ہی نہیں کرتا. میں نے صرف 4 ماہ کے اندر 2 دفعہ ان کو میسج کیا ہے, کچھ فیکٹس اکانومی کے بتائیں, بیکاز آئی واز ناٹ شیور کہ ان کو, میرے خیال میں ضروری تھا کہ ان کو پتا ہو. اس کے علاوہ میں بالکل کامنٹ نہیں کرتا. آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے؟ کس نے ہائی جیک کری؟ عمران خان نے. نان الیکٹڈ لوگوں نے. یہ بالکل غلط وہ اس کی تفریق ہے. الیکٹڈ نان الیکٹڈ کا میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. سننے میں بہت آتا ہے. ایک عمومی طور پر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو شکایات ہوتی ہیں سول سروس سے, بیوروکریسی سے, وہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, الیکٹڈ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی یہ بیوروکریٹ بہت زیادہ پاورفل ہے. وہ کامنٹ مجھے ضرور ملنے کو ملتا ہے. لیکن جہانگیر ترین نان الیکٹڈ ہیں, تو اب جہانگیر ترین کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. بھائی از ون آف دا پرنسپل لیڈرز آف دا پارٹی, وہ آج بھی ہیں. اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی الیکٹڈ ہیں. کیا ان کا اثر و رسوخ ختم ہو گیا؟ بالکل نہیں ہوا. اسد کیسر جو ہیں اسمبلی چلا رہے ہیں, بڑی پاورفل پوزیشن ہے اس وقت ان کے پاس. سو الیکٹڈ لوگ بھی ہیں. صدر پاکستان اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. گورنر جو ہمارے سندھ میں لگے ہیں وہ الیکٹڈ تھے. گورنر کے پی میں جو ہیں, تو ہم نے تو وہ 3 پوزیشن جہاں ہم نان الیکٹڈ لگا سکتے تھے, وہاں پہ وہ جو جیت کے آئے الیکشن ان کو وہاں پر لگایا. سر اب چونکہ آخری کچھ منٹ ہے, تو اگلے 6 مہینے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مولانا کا لاک ڈاؤن ہے, اپوزیشن ڈی چوک پہ آنا چاہتی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, عوام میں عدم اطمینان ہے, معاشی صورتحال ناکامی کی طرف جا رہی ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ تو آپ کا تجزیہ تھا. آپ کو مجھے آپ نے یاد دلا دیا. وہ ایک ہمارے نوجوان لیڈر ہیں, تو ان کو بڑا شوق ہے, وہ بار بار اسمبلی میں آ کے سلیکٹڈ وزیر اعظم اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں. بائی دی وے, جب میں نے صرف یہ کہا تھا کہ شکور شاد جو ہے یہ نر کا بچہ ہے, تو طوفان کھڑا کر دیا تھا آپ کی پوری کمیونٹی نے, کہ جیسے پتہ نہیں کیا گالی نکال دی. اور بلاول زرداری نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے بغیرت کا لفظ استعمال کیا پرائم منسٹر کے بارے میں, چوں نہیں کسی نے کی. اور انہوں نے کیا کہا آگے, یہ سارے جو ویمنز لب کے چیمپئنز تھے, وہ اس نے کیا کہا,